सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। आज हमने स्टूडियो में दावत दी है मुमताज सीनियर कानूनदान और इंसाफ फ्लैश फोरम के साबिक सेक्रेटरी जनरल मौजूद भट्ट बेग साहब को। हाल ही में उन्होंने कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पार्टी के अंदर जो करप्शन हो रही है और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही है उस पर उन्होंने सवाल उठाए। तो वो सवाल पार्टी क़यादत को कुछ अच्छे नहीं लगे, उन्होंने उसका बुरा बनाया। आज हमने उनको जहमत दी है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो ये बताएं कि मामला क्या था। नहीं, पहले तो आपने ये बताया कि पार्टी की आदत ने बुरा बनाया है। मैं इसकी तस्दीक कर दूं, पार्टी की आदत ने कोई बुरा नहीं बनाया जी। दरहकीकत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल मैंने सूबाई सदर को भी इतला दी थी, मैंने मरकजी चेयरमैन को इतला दी थी और मरकजी सेक्रेटरी को भी इतला दी थी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। पूरा शेड्यूल और टॉकिंग पॉइंट जो है वो भी मेरे साथ थे। तो पहली बात ये कि मैं नज़्म का बहुत पाबंद इंसान थी। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं पीटीआई के हवाले से, और पीटीआई के चेयरमैन तक रसाई बहस चंद लोग की है। तो जो भी उनसे मिल के आता है वो ऐलान कर देता है कि इमरान खान नहीं बोला। अब वो बोला है नहीं बोला, हम तो सुनते हैं कि खान साहब ने बोला है, उधर ही जो है वो सरेंडर सब चीजें। इसी पीटीआई का मतलब क्या है, इमरान खान। लेकिन बातें ऐसी होती हैं जो कि बड़ी गौर तलब और तवज्जो तलब होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारी हुकूमत है। अब जब हमारी हुकूमत है तो हमने कारकर्दगी भी तो अपनी शो करनी है, इसलिए कि एक मैंडेट है हमारे खान साहब का और खान साहब की वाज़ेह विजन है जिसका इतलाक करना है। अब ये देखिए, हमारे वज़ीर आला ने अपने मनसब संभालते हुए एक स्टेट्समैन की हैसियत से अपोजिशन के साथ भी जाके टेबल पे बैठे, रियासती इदारों के साथ भी बैठे, और खान साहब के लिए आपको पता है कि धरने के हवाले से भी वो बिल्कुल एक एक्टिविज्म में इन्वॉल्व रहे हैं। तो बात यह है कि ये तमाम तर सिचुएशंस में अपने खान साहब की रिहाई के मामलात को देखना ये बहुत चैलेंजिंग काम है। इसकी आड़ में कुछ लोगों ने वतीरा ये बना लिया है कि वो खान का नाम लेके इस्तेमाल करके अपने लिए मराज से बेटे वहीं लगे हुए, कहीं अपनी ग्लोरिफिकेशन है और क्या है। तो बात यह है कि काजी अनवर जो है वो हमारे ILF के यहाँ पे सूबाई सदर थे, तो उन्होंने और है भी, उन्होंने जो है वो एक बाकायदा उनकी एक ऑडियो जो है वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दी, और उसमें यही था कि उन्होंने AG ऑफिस पे दबाव डाला था कि उनकी जो क्लाइंट है उनके हाथ में वो कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दें ताकि उनके हाथ में फैसला हो जाए। अब एक तरफ तो अकाउंटेबिलिटी कमेटी के सरबराह के मेंबर है ना, जिन्होंने एक FPA साहब को भी जो है जीवन के शिकार बना दिया, और फिर वो भी कर दिया, और वो अकाउंटेबिलिटी कमेटी की भी हम दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। फिर जितनी भी इंडक्शंस एडवोकेट जनरल ऑफिस में हुई है वो सारी की सारी उन्होंने की है, उनकी रिकमेंडेशन पे हुई है। और उसका हाल ये है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात देख लें, रोज नए किस्से सामने आ रहे हैं, यानी परफॉर्मेंस का जीरो लेवल है। इसमें क्या है कि जो लीगल टीम है, आप सीनियर कानूनदान हैं, आपकी रसाई नहीं है इमरान खान से मिलने की। जो भी अहम केसेस हैं उसमें आपको वकील नहीं दिया जाता, बतौर आप उनकी वकालत करें। यहाँ पर एक कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि जो नारकोटिक्स एक्ट है उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए का इन्होंने किसी और को एक वकील रख दिया। वो 45 करोड़ रुपया और भी जो है उसमें। देखिए, यही तो बात है ना, उसके लिए बाकायदा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि आप एडवोकेट जनरल होते हुए, आप अटॉर्नी जनरल होते हुए प्राइवेट लोगों को अपना काउंसिल नहीं बना सकते, और अगर बनाएंगे तो आप सर्टिफिकेट देंगे कि तक टेक्निकल मामला में इतनी अहलियत नहीं है कि हम इसे डिफेंड कर सकते हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट एक्सचेकर से आप पैसे लेते हैं, दूसरी तरफ उधर से होते हुए फिर गवर्नमेंट एक्सचेकर से दूसरे बंदे को पैसे देते हैं। यानी एक तरफ खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ आप खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप इस मनसब पे बैठे क्यों हुए? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। तो इन चीजों को सेंसिटाइज करने के लिए आपको पता है कि हमारे दुरानी में विसिल ब्लोअर का कानून बहुत वाज़ेह कानून था, और पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी को सही पे चलाना ये हमारी जिम्मेदारी है।
تو اب ان چیزوں کو ہم نے اٹھایا. اب ان چیزوں کو اٹھانے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی وہ یہ آئی کہ پھر انہوں نے ایک دے دیا ادھر انٹرویو دے دیا جیو کے نمائندے کو, اور جیو کے نمائندے کو کہا کہ جی اب میں معظم بٹ کو ہر جانے کا نوٹس بھیج رہا ہوں, شو کاز نوٹس ایشو کر رہا ہوں, اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ میری ہی آواز ہے. تو ایک طرف تو وہ بھی تسلیم کر لیا, دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نہ کبھی اپنے بھائی کو, نہ بیٹے کو, نہ بھتیجے کو, نہ کسی کو اٹھا کے کسی بھی سروس میں نہیں ڈالا. تو بات یہ کہ وہ بھی نوٹیفیکیشن نکل آیا کہ ان کے اپنے پوتے جو ہیں یعنی ریئل گرینڈ سن انہوں نے پی ڈی اے کے رول پہ ڈال دیا ہے جو 70,000 سے زیادہ کی ان کی بارہ سیلری کا معاملہ ہے. تو غلط بیانی اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں یہ چیزیں اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ایک آپ جو اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے, احتساب کمیٹی ہے, ایک تو اس کے ممبر ہیں, دوسرا خود ہی وہ اس طرح کی وائلیشن کر رہے ہیں میرٹ کی, اور یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. مطلب تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے نا کہ اگر میں آپ پہ ایلیگیشن لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پوزیشن ملزم کی بن گئی, آپ نے اپنی صفائی کر دی. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد نوٹس یعنی سسپینشن کا نوٹس میرا ہے, میں اعلان کی اتنا سینئر کاؤنسل ہے اور اتنا منصبوں پہ رہا ہے اور وہی نوٹس دے رہا ہے, یعنی خود بیٹھ کے نہیں, میں تو سیکرٹری جنرل رہا ہوں اور قاضی احمد جو ہے وہ میرے سبارڈینیشن میں کام کرتے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن میں نے جاری کیا تھا. بات پہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہیں کسی بھی پروویژن آف لا کے تحت پی ٹی آئی کے کسی قانون کی کسی شک کے تحت یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جناب اس طرح کا نوٹس جاری کرنے میں چیلنج کرتا ہوں. آپ بھلے ان سے کہیں کہ بتا دیں اسٹیپولیشن کہ آپ کس قانون کے تحت کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ الزام تو آپ نے لگا ہے, صفائی تو آپ نے کرنی ہے, آپ کو سرینڈر کرنا چاہیے پارٹی کے سامنے کہ جی میں نے میرا محاسبہ کر دیا. اور محاسبہ کیا کریں گے, لیک آپ نے اپنی آواز کی ایڈمٹ کر لی ہے, نوٹیفیکیشن آپ کے بھتیجے پوتے کا آ گیا ہوا ہے, ساری تعیناتی آپ نے کی ہے, یعنی کروڑوں روپے جو ہے اے جی آفس سے جا رہے ہیں اس کی کارکردگی پہ, جو 5,000 10,000 کے قصے میری پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا میں آ چکے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ کوئی فیئر نہیں ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں, ایک انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے وہ کیبنٹ میں اپروول دی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور جو 8 فروری کے الیکشن ہیں ان کی ایک جوڈیشل انکوائری ہم کریں گے. ایک لیٹر انہوں نے لکھا, وہ واپس چلا گیا, پھر بھیج دیا, پھر واپس چلا گیا, پھر بھیج دیا. کیا چکر ہے یہ؟ قاضی انور نے اپنے نام سے پٹیشن کی تھی اسٹور کے انصاف لائرز فورم کے حوالے سے, اپنے ذریعے سے وہ لیگل کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں کہ جی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں اور وہ جو ہے یہ 9 مئی کے واقعات کا جائزہ لے اور رپورٹ پیش کرے. آپ کو پتہ ہے کرنٹ کمیٹی نے کیا کیا, انہوں نے پٹیشن واپس لے لی خود ہی. یعنی ایک طرف باہر میں بڑی بڑی خبریں آ گئی, دوسری طرف سے پٹیشن خاموشی سے لے لی. یہی کام کیے نا. وہ میں نے کہا کہ 50 کروڑ روپے سے زائد رقم جو ہے وہ ان کے کہنے پہ مختلف بار ایسوسیشنز کو دی گئی ہماری سوائی حکومت سے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ نہیں 50 کروڑ نہیں تھی, شاید 30 کروڑ کی لگ بھگ تھی, جتنی بھی ہو. لیکن بات یہ اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جس کے خلاف پی ٹی آئی نے سٹینڈ لیا, اس کے لیے بعد میں اجلاس بلانے کے لیے ایک ریکوزیشن یہ پاس نہیں کروا سکے. یعنی اتنی خطیر رقم بھی بار ایسوسیشن کو دی, تو ورکنگ نظام یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایک ریکوزیشن ہی منظور کرا سکے. اور اب پتہ کیا کیا, آپ نے تو بیانات پڑھے ہوں گے احمد ولی صاحب کے, پارلیمنٹ میں کہے انہوں نے ہماری پارٹی کو گند کہا, انہوں نے کہا کہ اس گند کو صاف کرو, اور بڑی بڑی باتیں کی. ہماری سابقہ خاتون اول کی نسبت باتیں کی, اور وہ پوری ایک سیریز ہے, بہت پاپولر ہوئی تھی وہ باتیں اور بڑا تنقید ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے باہر کے الیکشنز میں انہوں نے بیٹھ کے یہ دفعہ تو انہیں کے ساتھ الائنس کر لیا. اچھا, تو یہ کہاں کا دستور اور کہاں کی کتاب اور کہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کرپٹ پریکٹسز نہیں ہونی چاہیے. حسن صاحب قاضی انور صاحب اس وقت جدھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف منسٹر صاحب کی ان کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ حاصل ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو سینٹرل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی میں بٹھایا. بس وہ کہتے ہیں اور ہم بھی سن رہے ہیں, نوٹیفیکیشن عمران خان صاحب کے سگنیچرز کے ذریعے تو آیا نہیں.
اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو وہ کہنے کی مجاز ہے، مطلب پی ٹی آئی مینس عمران خان کا کوئی حکم ہوگا وہ ہر کوئی تسلیم کرے گا، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بھی آپ کمیٹی بنا لیں تو کیا کمیٹی کی ٹی او آرز نہیں ہوتی، ٹرمز آف ریفرنسز نہیں ہوتی؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کرپشن کا جائزہ لینے کے لیے کون سی پروویژنز آپ استعمال کریں گے، اس کے لیے ضابطۂ کار نہیں بناتے، اس کے ضابطۂ کار کی منظوری جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت یہ جو ہے ہمارے جو متعلقہ ہیرارکی ہے اس کے نظم کے تحت نہیں آتی۔ آپ کی پارٹی رجسٹریشن کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے، آپ کے بائی لاز بھی ہوتے ہیں، آپ کے رولز بھی ہوتے ہیں، آپ کا سسٹم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کوئی کمیٹی بنائی ہے بالکل بنائے، لیکن کوئی ٹی او آر تو بنائیں گے نا، آپ تو کچھ بھی نہیں بنا رہے، آپ کیا ہے مغلیہ سلطنت کے تاجدار اعلیٰ، خود کو آپ بھلے اکبر اعظم سمجھتے رہے ہیں تو نہیں، لیکن آپ نے اقدامات ایسے کر دیے۔ دیکھو یار میں آپ کو بات بتاؤں، احترام ہے عمران خان صاحب کے نام کا، اتنا بزرگ اگر کہ نام لے لے یا دیگر احباب بھی نام لے لے تو جب تک تحقیق کا عمل پورا نہیں ہو جاتا تب تک بہت سے کام ہو گئے ہوتے ہیں۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں سناتی ہوتے ہیں تو وہ والا ہوتا ہے، یہ بات کہتے ہیں اور بات کہہ کے گزر جاتے ہیں، تحقیق کے لیے گنجائش نہیں رہتی، تو پرابلم بھی آتا ہے۔ کیا خان صاحب یہ کہیں گے کہ آپ چلے جی آپ کا کرپشن کی کمیٹی کا ممبر بنا دیا، تو خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جا کے ایڈوکیٹ جنرل آفس پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ جو آپ کے کلائنٹس کے کیسز کنسیڈ کریں؟ آپ سوچ سکتے ہیں یہ خان صاحب نے کہا ہوگا؟ خان صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ نوٹیفیکیشن، تو ٹھیک ہے خان صاحب نے کہا ہوگا تو آپ کا نوٹیفیکیشن ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے بیرسٹر گور نے جاری کیا ہوگا، بیرسٹر گور نے جاری کیا ہوگا، تو اس میں ٹرمز آف ریفرنس بھی ہوگی، اسٹیپولیشن بھی ہوگی، اس کا طریقہ کار ہمارے دیکھنے کو تو آج تک وہ ملا نہیں۔ اب میں نے جب پریس کانفرنس میں یہ نکتہ اٹھایا تو کہنے لگے کہ انہوں نے عمران خان کے فیصلے کے خلاف بات اٹھائی ہے۔ اور بھائی میں کیوں اٹھاؤں گا خان صاحب کی بات کے خلاف؟ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سینئر قانون دان رہے ہیں، ہر کام کا کوئی طریقہ ہے، ہر دستور کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے، اس نظم کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ آپ ایکسپلائٹر مت بنے، آپ ڈیو پروسیس کو آبزرو کریں، آپ رول آف لا کی بات کریں۔ ہماری پارٹی تو کھڑی رول آف لا پہ ہے نا جی، تو رول آف لا کو آپ بھی آرڈر کریں گے تو کون کرے گا؟ سر ایک اور بھی بات آپ نے کی تھی، وہ ایک سابقہ خاتون تھی اور عائشہ بی بی کے بڑے قریبی سمجھی جاتی تھی، شاید اس سب سے کے حوالے سے آپ کے بڑے خطرناک ریمارکس آتے رہے۔ ہاں میں ریمارکس کیا، وہ میں نے اس کے لیے بڑی اصطلاحات استعمال کی تھی کہ دوست محنتی تو وہ ہے، 2 سال کی بچی کیریئر جو ہے اس کا ہمارے بار میں اسے آپ نے وہ دے دیا استحقاق کہ وہ آپ کی مشیر بن گئی۔ مشیر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو زندگیاں گزاری ہوتی ہیں، وہ ان سائڈ دیکھتے ہیں آپ نے بنا دیا، کیوں بنا دیا؟ تو یہ سوالات جو ہے نا یہ اٹھتے ہیں اور یہ قابل مواخذہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی داستانیں ہوتی ہیں اور ہم تو داستانوں کے بارے میں لوگ ہیں، کہیں ہمیں وہ فیوڈل لاٹ کا قصہ سننا پڑتا ہے، کہیں وہ کیا کہتے ہیں رانی جو تھی ان کی اصطلاح سے نہیں پڑتی ہے، چلے آپ ایکٹیویزم میں اچھا نام دے دیں، لیکن میں نام دوں تو کیا دوں؟ اب بات یہ کہ ہماری ریزرو سیٹس تھی، اور ریزرو سیٹس میں انہوں نے سائن کیے تھے ایفیڈیوٹ میں، اور وہی قاضی صاحب جو وکیل صاحب تھے، اور انہوں نے پٹیشن دائر کی، اور اس پٹیشن میں مخالف خواتین کینڈیڈیٹ جو تھی ان کے نام تھے، اور ہماری کینڈیڈیٹ کا تو فریق بھی نہیں بنایا، پی ٹی آئی کو بھی فریق نہیں بنایا۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے ہمارا وہ کیس خارج ہی کرنا تھا نا، یہی دیکھیں اب جب سپریم کورٹ میں گیا تو جب میں نے کور شوز پہ بڑا اصرار کیا، اور پھر پارٹی لیڈرشپ بھی انوالو ہوئی، اور پھر سواتی صاحب بھی انوالو ہوئے تھے، تو یہ ہم سے موجودہ سیکرٹری جنرل سلمان راجہ انوالو ہوئے پٹیشن کی، تو پی ٹی آئی کو بھی فریق بنایا اور خواتین کو بھی فریق بنایا، تب جا کے ہماری بات بنی۔ تو بات یہ ہے کہ اب وہ جب حکومت سے ہٹی تو پہلا سکینڈل جو ہمارے اس گورنمنٹ میں بنا وہ آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کا بنا، اور پھر دوبارہ بھی نہیں نظم شامل کر کے کی رسائی بڑی اوپر تک ہے، صاحب نے ان کو عائشہ بی بی کے ایک ترجمان کے طور پر ان کو ذمہ داریاں دی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جب وہ میں نے کہا نا کہ جب وہ ہماری تنقید پہ وہ جب ریاکشن ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، تو ان کا تو اکثر یہ بھی کہنا تھا کہ خان صاحب تو سیاست بھی مجھ سے پوچھ کے کرتے ہیں، ایسی باتیں کوئی نارمل باتیں جو کوئی کر سکتا ہے، لیکن وہ کر سکتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں اور وہ کر رہی ہیں۔ تو بات یہ کہ وہ بھلے کرتی پھر
لیکن بات یہ کہ ہم آپ کو اس عمر کے حساب سے دیکھیں گے جو آپ کا ہے. باقی انہیں کیوں لوگ اپنے آنکھوں کی پلکوں پہ رکھتے ہوئے انہیں اعلیٰ منصب پہ سرفراز کرتے ہیں, یہ راز انہیں کو معلوم ہوگا. لکھی ہوئی کتابوں میں ہم انہیں تجربہ کا ایکسپرٹ تو گردانتے نہیں ہیں. اگر آپ مجھے کہیں نا تو میں لیوڈ ایکسپیرینس ایکسپرٹ ہوں, زندگی گزاری, کچھ جیسے لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں, پتہ نہیں کن کن مراحل سے گزر کے چلے گئے. پھر آخر میں آ کے جب اس کے ریپرکشن میں بات ہوئی تو بولنے لگی, انہیں کی جانب سے بات آئی کہ جی انہیں اس بات کو بنانا کہ انہیں ایڈوکیٹ جنرل نہیں بنایا گیا. اب بات یہ ہے کہ میں نے جب اس جماعت کو شامل جماعت میں اپنی سروسز دی تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے کسی منصب پہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا. نہ میں نے کبھی قاضی انور کو کہا, نہ میں نے کبھی شاداب جعفری کو کہا. حلف لے لیجیے میں نے تو کسی کو بھی اپنے پارٹی کی نظم میں کبھی کسی منصب کے لیے نہیں کہا. اور میں نے کہا کہ اگر مجھے یا مجھ جیسے لوگوں کو منصب پہ سرفراز کیا جائے جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں تو اس سسٹم کو ہم لوگ دینے والے لوگ ہیں. اس ملک کو ضرورت ان لوگوں کی ہے جو کہ ملک کو بنانے والے ہیں. آپ آ کر اس طرح کا مذاق کریں, اچھا نہیں ہے نا. وقت بھی ختم ہے. آخری سوال ہے جو آپ کو جو اس عہدے سے ہٹایا گیا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ اس کو چیلنج کریں گے دیکھو یا پھر جو آپ نے آواز اٹھائی ہے پارٹی کے اندر وہ آپ خاموش ہو جائیں گے؟ یار دیکھو میری ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگ اندھیروں میں روشنی کرنے والے لوگ ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ تخت مغلیہ میں فائز اکبر اعظم نہیں ہے کہ آپ کہیں گے my words are the law, جو میں کہوں گا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس وہ اختیار ہونا چاہیے جو آپ میرے خلاف استعمال کریں گے. وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا, آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ آئین ہے, یہ قانون ہے, یہ ہمارے ضابطہ کار ہیں, یہ رولز ہیں, یہ ریگولیشنز ہیں, ان کی وائلیشنز ہوئی ہیں اور وہ وائلیشنز آپ بتائیں گے. میں نے وائلیشنز کیا بتانی, میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. میں نے اگر آپ کے میڈیا کے سامنے بات کی ہے تو میں نے تو ڈاکومنٹ پیش کیے, میں نے تو آڈیو لیک آپ کو پیش کی ہے, میں نے تو آپ کے پوتے کا نوٹیفیکیشن پیش کیا ہے. میں نے پاس تو پوری ایک سیریز ہے یہ بتانے کے لیے. اور پھر جو میں بات کر رہا ہوں ان میں سے کئی باتیں مجھ سے پہلے میڈیا میں آ چکی ہیں. مثال کے طور پہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سے اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے پیسے لینے کی بات تو اوصاف کا ٹی وی چینل ہے اس نے پہلے اشکار کر دیا تھا. اگر باقی کرپشن کی باتیں دیکھیں تو مشرق ٹی وی کے پتہ نہیں کتنے وی لاگز کتنی رپورٹس ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ توڑ لیں گے ہر ایک شے سے رشتہ, توڑ دینے کی نوبت تو آئے. ہم قیامت کے خود منتظر ہیں پر کسی دن قیامت تو آئے. ایک تہذیب ہے دوستی کی, ایک معیار ہے دشمنی کا. دوست اپنے مرفت کا سیکھی, دشمنوں کو عداوت تو آئے. تو قاضی صاحب اب اس عمر میں ہے نا, مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے ان کے نسبت سے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن کیا کریں کہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو اس لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں. لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ ہماری پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے. لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. عمران خان نے نہیں کہا کہ کرپٹ پریکٹسز کریں, اور کرپٹ پریکٹسز ہو رہی. میرا تو مطالبہ یہ ہے, پر اصول بھی ہے, اخلاق بھی ہے, انہیں چاہیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے منصب سے علیحدہ ہو جائیں اور اللہ نہ کرے ہم ان کی دعا کریں گے اپنے ساتھ مل کے تو پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب وقت دینے کا. بٹ صاحب کی باتیں آپ نے سنی, انہوں نے پارٹی کے اندر جو کرپشن اور جو کرپٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں اور سچ کی آواز انہوں نے بلند کی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ آواز وہ بلند کرتے رہے. بہت شکریہ.